अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाज आजिज। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे बांग्लादेश के इंतखाबात के हवाले से। इंतखाबात हो गए, नतीजा आ गया। बीएनपी ने अक्सरियत हासिल कर ली। तकरीबन 212 सीटें बीएनपी और इत्तेहादी जमातों ने हासिल की हैं। बाकी सीटें दूसरी जमातों ने ली हैं। जमात इस्लामी ने भी कुछ सीटें ली हैं, लेकिन ये 2/3 अक्सरियत के साथ कामयाबी है बीएनपी की। बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो खालिदा जिया की पार्टी थी, साबिक वजीर आजम रही बांग्लादेश की, और अब उनके बेटे ने इसकी कमान संभाली है। तारिक रहमान उनका नाम है, उन्होंने ये लीड संभाली और उसके बाद इस इलेक्शन में हिस्सा लिया, उनकी सरबराही में हिस्सा लिया गया और उन्होंने कामयाबी हासिल की। 2/3 अक्सरियत, बड़ी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की है। और ये जाहिर है कि मैटर करता है। फिर अब साथ साथ इसके अंदर ये बात भी है कि इसमें रेफरेंडम भी हुआ है, जो आईनी तरमीम और दीगर हवालों से है, तो उस पर भी बात करते हैं कि इसके क्या नतीजे निकलेंगे। और दूसरी तरफ ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि इंडिया की तरफ से भी इस इलेक्शन की मुबारकबाद दी गई है। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम साथ मिलकर काम करेंगे, जबकि पाकिस्तान की तरफ से तो जाहिर है कि ये मुलाकात ये की भी दावत दी गई है वजीर आजम शहबाज शरीफ की तरफ से, और मुल्क के दौरे की भी दावत दी गई है ये बीएनपी के सरबराह को। तो अब ये फ्यूचर में क्या सिनेरियो बनने जा रहा है? क्या ये पाकिस्तान की कामयाबी है, बीएनपी की कामयाबी, पाकिस्तान की कामयाबी है? कुछ हल्के ये भी कह रहे हैं। इस पूरी सूरत हाल पे बात करेंगे। गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं सरदार मोहम्मद अशरफ साहब, बैन अवी उमूर के माहिर, और गहरी नज़र है इंटरनेशनल अफेयर्स पे। इसके अलावा ये सियासी उमूर पे भी गहरी नज़र रखने वाली शख्सियत हैं। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। सरदार साहब, आपने यकीनन कल मुशाहिदा किया सारी सूरत हाल का। आज जो डेवलपमेंट हुई वो भी आपकी नज़र में है। इसमें पहले तो ये बताइए कि ये कितनी सिग्निफिकेंस है इस कामयाबी की, बीएनपी की, बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में। ये उस दिन हमने जब प्रोग्राम किया था तो हमने ये इस पर गौर किया था। हमने ये तबसरा किया था कि बीएनपी जो है वो मेजर पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर उभरेगी, अगरचे के बाद हल्कों का ये ख्याल था कि जमात इस्लामी जो है वो लीड लेगी और जमात इस्लामी जो है वो बड़ा वो करेगी। लेकिन मेरा ख्याल ये था कि बीएनपी का और उसके इत्तेहादियों का चांस ज़्यादा है और उनके लिए बैनुल-अक़वामी और रीजनल जितनी माहौल है उनके लिए ज़्यादा फेवरेबल है। तो जमात इस्लामी का इतना जो है वो कोलिशन बनाने का या कोलिशन गवर्नमेंट्स बनाने का उनका जो तजुर्बा नहीं है और हुकूमत करने का भी तजुर्बा नहीं है। लेकिन बांग्लादेश में जमात इस्लामी ने अहम किरदार और उसके जो लीडर है उसने कहा कि हमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं लेकिन हम पॉजिटिव पॉलिटिक्स करेंगे, विच इज़ अ गुड साइन एक्चुअली। तो बीएनपी की कामयाबी जो है वो, हालांकि उसका जो खालिदा जिया का जो बेटा है ये 16-17 साल बाद वापस आया है। 20 साल के बाद 20 साल के बाद तो उसका ये है कि उसके आने के बाद बीएनपी की जो कामयाबी है और उनके साथ जो इत्तेहादी हैं, और यकीनन वो लोग भी इनमें शामिल हैं जो लोग हसीना वाजिद को हटाने में शरीक थे। तो उम्मीद है कि बांग्लादेश में एक मजबूत हुकूमत बनेगी और वो अच्छा दिखाएंगे, क्योंकि अभी अमेरिका के साथ उनका एक मुआहदा हुआ है जिसमें अमेरिका ने कहा कि वो टेक्सटाइल और कॉटन हमसे लो और 0% ड्यूटी पे आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। अच्छा, उसमें तो आते वेरी गुड। सारा इंडियन मीडिया चीख रहा है। ठीक है, इंडियन मीडिया चीख रहा है, लेकिन इंडिया की तरफ से जो मुबारकबाद दी गई है फौरी तौर पर नरेंद्र मोदी की तरफ से मुबारकबाद दी गई है और फिर साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का भी इज़हार किया गया। इसको कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, ये सही है, ये नॉर्मल रूटीन है। इंडिया के लिए अब ज़्यादा ऑप्शन बचे नहीं है कि उसके पास जो उसकी जो सिंगल, देखिए ये हमेशा ये होता है कि दूसरे मुल्कों में दूसरी कौमों में आ लेते हैं और उसी को अपना, और फिर ये समझते हैं कि पूरी कौम हमारी नौकर बनकर रहेगी। तो ये भारत का ये बहुत बड़ा फेलियर है। यहाँ बांग्लादेश में उन्होंने इन्हिसार किया हसीना वाजिद के ऊपर टोटली,
اور اس کے نتیجے میں بھارت کو بنگلہ دیش کا ایک بڑا انفلوئنس جو ہے اس سے باہر نکلنا پڑا ہے. اور اب یہ کوشش تو کریں گے. بھارت جو ہے وہ ظاہر الیکشن ہوا ہے اور الیکشن میں 48% ووٹ ہوئے ہیں, 73% لوگوں نے جو ہے وہ ریفرنڈم میں نہیں, اب حصہ لیا. تازہ خبر یہ ہے کہ تقریباً 60% ٹرن آؤٹ رہا ہے. تازہ خبر یہ ہے بنگلہ دیش سے آئی ہے. اوکے, 60% از اے ویری گڈ. وہ جو ہم کل ڈسکس کر رہے تھے, آپ نے کہا تھا کہ 60% ووٹ ہو. میں نے آپ سے کہا تھا کہ میرا خیال ہے کہ یہ 70-72% ہونا ہاں, چاہیے, کیونکہ بنگلہ دیش کے لوگ جو ہیں وہ سیاسی طور پر بڑے باشعور لوگ ہیں اور بڑے موٹیویٹڈ لوگ ہیں. اینڈ لیکن جس طرح سے میرے خیال سے یہ جو انٹریم گورنمنٹ نے یہ سارا انتظام کیا ہے یہ بہت ہی لائق تحسین ہے. اور پھر جو سب سے بڑی بات انہوں نے یہ کی ہے وہ یہ کیا کہ ریفرنڈم ساتھ میں کیا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کیا کیا ہوں گی. یعنی پہلے اب جو ڈکٹیٹرشپ کے راستے ایک طرح سے انہوں نے بند کیے ہیں, پارلیمنٹ کو اور عوام کو اس میں انوالو کیا, تو یہ جمہوریت کے لیے بڑا اچھا نشان ہے. بنگلہ دیش میں یہ جو حکومت ہوئی ہے اور خالدہ ضیاء کی جو ہے ان کی وفات کے فوراً بعد یہ ان کے بیٹے کو یہ کامیابی نصیب ہوئی ہے. اور اس لیے بھی خالدہ ضیاء کے بارے میں یہ لوگ پاکستان میں کوئی زیادہ ہی, پاکستان کا بھی یہی حال ہے نا کہ پاکستان میں بہت جلدی محبت کا اظہار شروع کر دیتے اور وہ سمجھتے بس ہے. خالدہ ضیاء کا جو ہسبینڈ تھا وہ سمجھو ملٹری لیڈر تھا, تو اس لحاظ سے پاکستان والے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمارے تو بھائی بھائی ہیں. یہ بات صحیح ہے, لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ بنگلہ دیش ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے, مسلم بردر ہے, چائنا کا پڑوسی ہے, ہندوستان بھارت کا پڑوسی ہے, اور ہمارے ساتھ اس کے اچھے تعلقات ہیں. میرے خیال سے دفاعی تعلقات بھی اچھے ہوں گے اور نئی سچویشن میں پاکستان کا انفلوئنس بڑھے گا بنگلہ دیش میں. اور اگر اللہ کرے کہ پاکستان میں جو ہمارے جیسے صدر نے اور وزیر اعظم نے گرم جوشی کا اظہار کیا ہے, تعلقات میں جو ہے وہ مثبت کنٹریبیوشن ہونا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ اور مل کے کام کرنا چاہیے اقتصادی طور پر بھی. اور میرے خیال سے ابھی ٹائم آ گیا ہے کہ اچھا, یہ بات جو کہی جا رہی ہے کہ یہ کامیابی بی جو این پی سارک ہے اس کو دوبارہ سے, اوکے, یہ بات جو کہی جا رہی ہے کہ بی این پی کی کامیابی پاکستان کی کامیابی ہے, یہ اس سے اتفاق کرتے ہیں آپ؟ نہیں, بی این پی کی کامیابی ہے. یہ پاکستان یا ہندوستان یا امریکہ یا چین کی کامیابی نہیں ہے. یہ بی این پی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور انہوں نے دیکھیے اس میں آپ سوچئے کہ خالدہ ضیاء نے اور حسینہ واجد نے مل کے بھی کام کیا ہے جب ان کے الیکشن کے لیے اور ڈیموکریسی کے لیے. اور اس کا یہ الگ بات ہے کہ حسینہ واجد جب اقتدار میں آ گئیں, ان کو کامیابی مل گئی تو انہوں نے اپنے جو مخالفین ہیں ان کو جڑوں سے اکھیڑنا کام شروع کیا اور اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوا. یہ الگ بات ہے کہ حسینہ واجد نے بڑی لمبی حکومت کی ہے اور اس کو کافی فیوریبل سرکمسٹنسز بھی ملے ہیں, کوئی بڑا بحران اس کو نہیں سامنا کرنا پڑا. اس وقت بھی یہ جو گورنمنٹ آئی ہے اس کو چائنا کی بھی سپورٹ ہے, اس کو امریکہ کی بھی سپورٹ ہے, اس کو پورے ریجن کو خوش ہونا چاہیے کیونکہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ خالدہ ضیاء کے ہسبینڈ کے زمانے میں بھی تعلقات خراب نہیں تھے, بہت زیادہ خراب نہیں تھے, اچھے تعلقات تھے, مطلب ملاقاتیں آگے پیچھے. تو ابھی جو ہے امید رکھنی چاہیے کہ بنگلہ دیش کے اور پاکستان کے درمیان ایک اچھی انٹرنیشنل, ابھی دیکھو کرکٹ میں پاکستان نے بنگلہ دیش کے سلسلے میں ایک پوزیشن لی, اس میں پاکستان کی بھی کا بھی فائدہ ہوا اور بنگلہ دیش کا بھی فائدہ ہوا اور بھارت کو ایک طرح سے سبکی اٹھانا پڑی ہوتا. تو اسی طرح یہ بین الاقوامی تعلقات میں یہ جو زور زبردستی والا کھیل ہے نا جو بھارت والا, وہ نہیں چلے گا. اچھا, ڈاکٹر یونس کی جو پالیسی تھی, ڈاکٹر یونس عبوری حکومت میں رہے, انہوں نے یہ سارا ڈیزائن کیا اور اس کے بعد الیکشن بھی انہوں نے کرائے, بڑے فیئر کام الیکشن ہوئے, بہت پرسکون الیکشن ہوئے, کوئی ایسی مطلب دہشت گردی یا اس طرح کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا پورے الیکشن کے دوران. یہ ایک اچھی بات. میں آپ سے پوچھ یہ رہا ہوں کہ کیا جو نئی حکومت ہے یا جو طارق رحمان ہیں وہ فالو کریں گے پاکستان کے حوالے سے اسپیشلی ڈاکٹر یونس کی پالیسی کو, کہ یا وہ اپنی کوئی پالیسی ڈیزائن کریں گے؟
میرے خیال سے جو وہ جو طارق رحمان ہیں وہ زیادہ تر یو کے میں رہے ہیں اور امریکہ کے ساتھ بھی ان کے روابط رہے ہیں، اور خالدہ ضیاء جو ہے وہ اس کے بھی اس کے بارے میں بھی انٹرنیشنل اوپینین اتنا خراب نہیں تھا، کچھ الزامات وغیرہ آگے پیچھے رہے ہیں، لیکن پوائنٹ یہاں یہ ہے کہ یہ اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ پارلیمانی نظام سیاست کے پرچارک ہیں اور اس کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کریں گے، اور جو سب سے بڑا جو اس سلسلے میں جو امینڈمنٹس ہونی ہیں ان کے سلسلے میں ایک ریفرنڈم ہوا ہے، اور ایک اور یہ اچھی روایت پڑی ہے کہ آپ جو ہے اپنی مرضی سے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس نہیں کر سکیں گے، وہ کریں گے جو ریفرنڈم میں لوگوں نے اپروو کیا ہے، اور وچ از ویری گڈ ایکچولی، پازیٹیوٹی ہے اس میں۔ تو یہ تو صحیح ہے کہ جو طارق رحمان ہیں ان کو فالو کرنا پڑے گا، بہت حد تک انحصار کرنا پڑے گا ڈاکٹر یونس پہ۔ اگر میں یہ کہوں کہ ڈاکٹر یونس جو ہے وہ ایفیکٹولی بہت کلوزلی ایسوسیٹڈ ہوں گے اس گورنمنٹ کے ساتھ، اگرچہ کہ جماعت اسلامی آتی تو مجھے تھوڑا ڈر ہوتا کہ ڈاکٹر یونس کو اتنا وہ نہیں کرتے، بٹ یہ ایک بڑا اچھا ہوا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ بنگلہ دیش میں بنگلہ دیش کے لوگوں نے بڑا اچھا سلیکشن کیا ہے، اس نے جماعت اسلامی کو بھی ووٹ دیے تاکہ اپوزیشن کا کردار ادا کرے مضبوطی کے ساتھ، اور یا اگر حکومت میں رہے یا آئے یا نہ رہے وہ اپنی دوسری بات ہے، پتہ نہیں اس کی طارق رحمان کی کیا پالیسی ہوگی، لیکن یہ جو جماعت اسلامی کو لوگوں نے کم جو ان کے لوگ منتخب ہوئے ہیں، تو اس سے مطلب یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے لوگ ایکسٹریمزم کے حامی نہیں ہیں۔ جو ریلیجس ایکسٹریمزم کی جو باتیں ہو رہی تھی بنگلہ دیش اچھا، کے وہ کانٹیکسٹ میں، وہ بھی نہیں۔ نریندر مودی والی میں نے بات آپ سے پوچھی تھی کہ انہوں نے فوری طور پہ مبارکباد دی اور پھر تعلقات کو بہتر بنانے کی بھی بات کی۔ چلیے، یہ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ وہ سفارتی آداب کا تقاضا ہوتا ہے اور اسی طریقے سے گفتگو ہوتی ہے نئی حکومتوں سے، دو ممالک کے درمیان تعلقات کی بنیاد بھی اسی طرح کی گفتگو اور روابط ہوتے ہیں، وہ بات صحیح ہے۔ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ طارق رحمان جو کہ سینیریو ہے، جو کہ حالات ہیں، اس میں ایک بیلنس کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے انڈیا اور بنگلہ دیش کے تعلقات کے درمیان؟ دیکھیے، اس بات کا سارا انحصار اس کے اوپر ہے، بھارت کے اوپر ہے۔ بھارت ایک بڑا ملک ہے اور بھارت کو اس بات کی سزا مل رہی ہے کہ اس نے اس ریجن کو چھوڑ کر امریکہ کی گود میں جا کے بیٹھا، اور امریکہ کے گود میں بیٹھنے کا نتیجہ بھارت کے حق میں اچھا نہیں رہا۔ اور ابھی جو بھارت میں جو اس وقت بحثیں ہو رہی ہیں وہ جو اقتصادی انہوں نے معاہدہ وہاں ان کے ساتھ وہ جو ٹریڈ وغیرہ کے سلسلے میں جو ایگریمنٹ کیا، اس کے اوپر بڑی لیدے ہو رہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت کے لیے کوئی زیادہ آپشن نہیں ہے کہ وہ حسینہ واجد کے یا اس کی ان کا جو پریویس رول ہے اس کو موٹو کرے۔ یہ they have to amend themselves, they have to adjust themselves۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بہت گرمجوشی آئے گی، لیکن یہ کہ ایک نارمل ریلیشن شپ کی طرف بڑھیں گے دونوں ملک۔ نہیں، میں تو آپ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ ان کے اینڈ پہ، یعنی طارق رحمان کے اینڈ پہ کیا پالیسی آپ فورسی کر رہے ہیں بھارت کے تعلق سے؟ نارمل تعلق بھارت کے ساتھ دشمنی یہ لوگ نہیں کریں گے۔ بھارت کے ساتھ دشمنی کرنے کا ان کو کیا فائدہ ہے، آپ بتائیں نا۔ چائنا کے ساتھ ان کے تعلقات آگے بڑھ رہے ہیں، اور چائنا جو ہے وہ ان کی ایکسٹرنل سیکیورٹی کے سلسلے میں بھی چائنا جو ہے وہ کافی اس کے معاہدے انٹریم گورنمنٹ میں ہو گئے ہیں، اور وہ جو ایک جو بھارت کا اور ان کا بنگلہ دیش کا ایک علاقہ ہے جس میں انڈیا وہ جو چائنا ہے ایک بڑا ایئر بیس بنانے جا رہا ہے، وہ بھارت کے لیے بڑا تکلیف دہ ہے، لیکن بھارت اب کچھ کر نہیں سکتا ہے کیونکہ بنگلہ دیش آزاد ملک ہے بھائی۔ اور یہ تو سوچنا کہ وہ ہندوستان نے ان کی آج سے 50 سال پہلے مدد کیا تھا، تو اب اس مدد کے بدلے میں یہ جو یہ جو بنگلہ دیش میں ابھی کی نسل ہے، یہ نئی نسل ہے، اور انہوں نے بھارت کے رویے کے خلاف الیکشن لڑا ہے۔ تو یہ اتنا آسان نہیں ہے، بھارت کو ایفرٹ کرنے پڑیں گے، اور بھارت کو ایفرٹ کرنے کے لیے میرے خیال سے جو سب سے اہم رول ہوگا وہ سارک کو دوبارہ ریوائیو کرنے
کے علاوہ بھارت کے پاس اب چارہ نہیں ہے. نہیں وہ تو چلیے بھارت کا اینڈ ہے نا، میں ہم بنگلہ دیش کے حوالے سے بات کر رہے ہیں فی الحال. اب آپ مجھے آخری بات یہ بتا دیجئے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ پورے سینیریو میں پاکستان کے لیے بہت زبردست گراؤنڈ ہے بنگلہ دیش سے تعلقات کو بہتر کرنے کا، اور یہاں تک لوگ اب بات کر رہے ہیں کہ شاید اس تعلق سے بھی بات ہونے لگے آگے چل کے کہ دفاع بنگلہ دیش کا اور کرنسی ایک پلیٹ فارم پہ آنے والی ہے یا آ سکتی ہے؟ نہیں اسٹیبلشمنٹ کی سلیکٹڈ حکومت ہے ایک طرح سے، اور وہ بھی کوئی بہت بڑی لائک انٹرنیشنلی، اگرچہ کہ امریکہ اور چائنا کے ساتھ پاکستان کے بھی اچھے تعلقات ہیں، اور پاکستان اور چائنا کے ریلیشن شپ میں بنگلہ دیش بڑی اچھی طرح سے فٹ ہو رہا ہے، اور بنگلہ دیش فٹ ہو چکا ہے دفاعی امور میں، اس یونین میں شامل ہو جائے گا جو ریجن میں چائنا، پاکستان، ٹرکی اور یہ لوگ جو جس طرف بڑھ رہے ہیں، بنگلہ دیش بھی اس میں شامل ہو جائے گا. اور پاکستان کے اور بنگلہ دیش کے درمیان جو ہے وہ تعلقات کو برادرانہ اور دفاعی اور اسٹریٹجک ریلیشن شپ میں اضافہ ہوگا. کتنا اضافہ ہوگا اتنا نہیں ہوگا، مفادات کہاں کہاں ملتے ہیں، ملکوں کے تعلقات کو جو چیز ڈکٹیٹ کرتی ہے وہ ان کی ضرورتیں ہیں. یہ خواہشات کے اوپر ملک نہیں چلتے، یہ تو اس لیے امید رکھنی چاہیے. اور ہمیں مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، اور میرا خیال بھی یہی تھا کہ خالدہ ضیاء کی جو پارٹی ہے بنگلہ دیش نیشنل پارٹی، وہ کافی اکثریت سے جیتے گی، کیونکہ اس کے پہلے دور میں بھی لوگوں کو، جو بنگلہ دیشی لوگ ہیں، ان کو خالدہ ضیاء کی پہلی حکومت سے بھی اچھی وابستگی تھی. they had a good opinion about that. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ طارق رحمان جو اپنی ماں کی پولیٹکس کے ساتھ ساتھ یونس کی ایڈوائس کے اوپر کافی ریلائی کرے گا، اور چائنا اور ویسٹرن ڈیموکریسیز کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو ٹھیک کرے گا. بھارت کے ساتھ بھی نارمل تعلقات رکھے گا، لیکن بھارت جو ہے وہ ہیجمنی ایٹیٹیوڈ نہیں لے گا کہ بھائی بھارت حکم کرے گا تو خالدہ ضیاء کا بیٹا جو ہے وہ ان کی خدمت میں حاضر ہو جائے، ایسا کچھ نہیں ہوگا. بلکہ یونس نے بھی بڑا ڈگنیفائڈ طریقے سے بات چیت کی ہے. جب بھی مودی صاحب سے وہ ملا ہے تو مودی ہیڈ ٹو بی اے ڈیفینسو ان فیکٹ ان مینی ویز، کہ انہوں نے کہا جی ہندوؤں کو مارا جا رہا ہے، فلاں کیا جا رہا ہے. حالانکہ بنگلہ دیش میں ایک بڑی اچھی دلچسپ بات ہوئی ہے کہ ایک علاقے میں جماعت اسلامی نے ایک ہندو کو اپنا نمائندہ کھڑا کیا. مجھے نہیں پتا وہ جیت گیا یا ہار گیا، لیکن یہ very fact that جماعت اسلامی ہے. تو اس لیے میرے خیال سے یہ ایک بڑا میرے خیال سے بنگلہ دیش has emerged as a democracy. یہ کام پاکستان میں جے یو آئی بھی کرتی ہے سر، ان کے تو ممبر بھی الیکٹ ہوئے ہیں، اور وہ جو اقلیتی ممبران کی ہوتی ہے اس میں سپورٹ ہے جے یو آئی کی طرف سے، اور وہ ممبر پارلیمنٹ ہیں اس وقت. یہ کام جماعت اسلامی سے پہلے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کرتا رہا ہے. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے گفتگو کی، آپ کا بہت شکریہ. آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا، ناظرین نے سن لیا، اور میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.